अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, एपीसी के बाद हमने देखा अस्करी क़यादत और जो अपोजिशन जमातें उनके दरमियान मुलाकात हुई। उसके हवाले से कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उस तमाम तर उमूर के ऊपर जो है ये मीटिंग हुई। शेख रशीद साहब के कुछ स्टेटमेंट्स आए जिसके ऊपर बिलावल ज़रदारी साहब ने रिबाटल दिया कि वो शख्स जो कि पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में खामोश रहा वो अब मीडिया पर आकर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू कर रहा है। साथ ही साथ बिलावल ज़रदारी साहब का ये भी कहना था कि अब अगर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में शेख रशीद साहब हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। शेख रशीद साहब ने इस बात का भी रिबटल दिया और काफ़ी जो उनका स्टेटमेंट था उसमें दिखाई दिया कि रिफ्ट चल रही है एक बार फिर से बिलावल और शेख रशीद के दरमियान। साथ ही साथ जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनके भी कुछ स्टेटमेंट जो हैं अब भी हमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। सवालात जो है बहुत बड़े खड़े हुए नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद। उस पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्लैरिटी ना आ सकी अब तक। साथ ही साथ दो स्टांस हम सुन रहे हैं अब तक। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि अस्करी क़यादत और जो अपोजिशन जमातें हैं उनके दरमियान जो है एक मीटिंग हुई है, कहीं पे ये कहा जा रहा है कि दो मीटिंग हुई है। आला क़यादत से एहसन इकबाल साहब ने भी अस्करी क़यादत के साथ एक ही मीटिंग का जिक्र किया है। आखिर ये क्या मामलात हैं, क्यों इसके ऊपर इतना इशू क्रिएट हो रहा है? साथ ही साथ एक अहम नुकता जो कि बिलावल ने जिस पर जो है एक पॉइंट आउट किया, बिलावल कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब का होना बहुत ज़रूरी था और माजी की तरह वो इस मीटिंग में भी मौजूद नहीं थे। इस तरह उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस एस्पेक्ट को। साथ ही साथ मज़ीद कुछ और मुल्की मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। नैब के कुछ इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उबैद शाह साहब, सबसे पहले सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद है इकबाल सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद है अमजद अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। उबैद शाह साहब, सबसे पहले बात करेंगे ये दो मीटिंग्स, एक मीटिंग, ये क्या चल रहा है? अब कहीं से एक ही जमात से ये कहा जा रहा है कि एक मीटिंग हुई है, फिर उसी जमात से ये कहा जाता है कि दो मीटिंग हुई है। आखिर एक और दो मीटिंग का मामला है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलवीना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक मीटिंग दो मीटिंग में। शेख रशीद साहब का दावा है कि 1-to-1 मुलाकात भी हुई है एहसन इकबाल की और ख्वाजा आसिफ की, और वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं हुई है। वो दोनों कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में तो अस्करी की आदत है अगर वो इसकी वजाहत कर दे कि कोई 1-on-1 मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि इस तरह की मुलाकातों के पस मंज़र और इनके नताइज क्या होते हैं। तो मुल्की सियासत में जो मुल्की पॉलिटिक्स है उसमें आप देखेंगी कि अपोजिशन जमातों का पिछले 2 साल से एक ख़ास रवैया है। उनकी ये कोशिश है कि वो हुकूमत को निशाना नहीं बनाते, तनकीद हुकूमत पे नहीं करते, या PTI को या इमरान खान को या उनके वज़रा को नहीं कहते, बल्कि वो बार बार कहते हैं लाने वाले लाने वाले लाने वाले, सिलेक्टेड हुकूमत लाने वाले। अब वो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है वो अपनी तो भड़ास निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन इसके बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज हो सकते हैं। यानी अगर आपको कोई आम आदमी को इस मुल्क में कोई तकलीफ है, बिजली की, पानी की, रोज़गार की, तहफ़्फ़ुज़ की, अमन व अमान की, तो वो हुकूमत की तरफ, हुकूमत पे उसको गुस्सा ना आए, वो पेच व ताप खाए अस्करी क़यादत पे। ये चैनलाइज करते हैं एनर्जी को आपकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। यानी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कोई और है। इसके ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं अल्टीमेटली। तो इसी पस मंज़र में आर्मी ने, चीफ ने और उनके DGI ने शायद ये सोचा होगा कि उन्हें नेगोशिएट करना चाहिए और बताना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने इनवाइट किया, एक इन कैमरा सेशन हुआ और किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बात नहीं की। ये तो बात बाद में जब सामने आई, जब शेख रशीद साहब ने कहा कि जी ये तो मिल चुके हैं, APC करके गालियां दे रहे हैं, और वहाँ से मियाँ साहब लंदन से खिताब कर रहे हैं कि जी ये है हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान को लाने वालों से है। तो ये तो 4 दिन पहले मिल के आए। लेकिन मरियम नवाज के जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि अस्करी का वो तो बिल्कुल ही इस बात से वो अग्री नहीं कर रही। वो कह रही मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, वो तो उनको चाहिए पूछे, और शहबाज शरीफ से पूछे, अपने चचा से पूछे कि मुलाकात हुई है। जिनकी मुलाकात हुई वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है, तो मतलब ये कैसी कंफ्यूजन? देखें, ये तो अपनी सफ़ों में खुद ही एक दरार जाहिर कर रहे हैं ना, जिसका इजहार कर रही हैं। वो एक पोजीशन लेती हैं मरियम बीबी, उस पोजीशन पे उनको सुबह की है कि मेरी वो पोजीशन कंप्रोमाइज हो रही है, सैबोटेज हो रही है। हालांकि वो तो अब सियासत में जितने भी छुपा छुपी करें, वो जब उनको रिलीफ मिलता है वो खामोश हो जाती है। ट्विटर अकाउंट भी उनका ठंडा पड़ जाता है। जब उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वो शोर शराबा आ जाता है, कारकुन भी निकल आते हैं, पत्थर भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, लाठी गोली भी चलती है। वो एक पोजीशन लेती हैं, ये इस बात की कोई रियलिटी नहीं है। इसलिए तो एक मुस्तनद बात है, तयशुदा बात है कि ऐसी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात का मकसद
جو خود آرمی چیف واضح کر چکے ہیں. یہ اے پی سی کے بعد کے جو کانسیکوینسز تھے اس کی وجہ سے یہ عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی یا صرف اور صرف گلگت بلتستان اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے؟ دیکھیں سراج الحق صاحب نے وضاحت کی ہے نا کہ یہ بات یہ کہا گیا تھا کہ آرمی چیف کی خواہش پر ملاقات ہو رہی ہے, وہ ملنا چاہتے ہیں اور وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے ایشوز کو. ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل ایشو تو اس میں ہے, کرائسس تو ایک ہے, اسے ریزالو ہونا ہے. پاکستان کی ایک اس میں اسٹیٹیکل پوزیشن پرابلم ہے, ایک انڈیا کے ساتھ بھی معاملات ہیں. اب اے پی سی ہو جانا, اے پی سی ہونے والی تھی, شیڈول تھی اے پی سی کا کوئی ڈسکشن آنا. آرمی چیف اتنا کہتے ہیں, انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ جی ہمارا سیاست سے, ہمارا انتخابات سے, ہمارا ان قانون سازی سے, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اور مریم بی بی نے ایک بار پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی پارلیمانی معاملات ہیں یہ پارلیمان کو ہی ہینڈل کرنے دیں. یہ تو بالکل درست بات ہے, اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت ان کا مطلب ہے وہ کچھ اور جو وہ صحیح کہہ رہی ہیں, بٹوین دا لائن وہ سب کچھ خود کرتے رہے ہیں. وہ دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب جا کے راتوں کو جی ایچ کیو میں ملتے رہے نواز شریف کے سپوکس پرسن کے طور پہ, چودھری نثار ان کے مین فرنٹ مین تھے, وہ جا کے ڈیل کرتے رہے, بات کرتے رہے. یہ سب کچھ یہ خود کرتے رہے. آج بھی انہیں ریلیف مل جائے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب آج بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ انہیں اب بھی ریلیف مل سکتا ہو, کوئی ڈیل بارگین کر سکتا ہوں تو اپنے لیے کریں. وہ ٹھیک ہے, بات یہ نہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ہمارے نمائندے دو بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی, ان سے میں بلاول کی ایک معمولی سی بات کروں گا. بلاول زرداری صاحب نے ابھی خطاب کیا بدین میں کچھ دن پہلے ہی, تو میں نے ان کا خطاب سنا. آپ کو کتنی مایوسی ہوگی. وہ کہتے ہیں اسلام آباد کا راستہ ہمیں پتہ ہے. 12 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بولتے ہیں اسلام آباد کا راستہ ہمیں پتہ ہے. آپ سے جب بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم سے اختیار نہیں چھینو, ہم خود مختار ہیں, سارے فیصلے ہم خود کریں گے. لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا, تو کہتے ہیں ہمیں اسلام آباد کا راستہ پتہ ہے. تو آپ آرمی کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں, آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگوں کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ لانے والے اصل ذمہ دار ہیں. 12 سال سے آپ یہاں بیٹھے, آپ نے کیا کر لیا؟ ٹھیک ہے. اقبال سان صاحب, آپ کیا کہیں گے اے پی سی کے بعد جو ہم فردر کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے جو رہبر کمیٹی ہے ان کی طرف سے سفارش بھی آ گئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا جو ہے ہیڈ بنا دیا جائے کیونکہ وہی پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں الوینہ آپ کو, میرے دونوں دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو سلام پیش کروں گا, اور ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ جس طرح انٹرو میں آپ نے کہا بلاول زرداری, آپ نے بھی کہا بلاول زرداری, تو بلاول صاحب کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری, پورا ان کا نام ہے. اگر اس کو درست کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, اور ان کے آفیشیل نیم ہے یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح بینظیر بھٹو کا نام بھی بینظیر بھٹو تھا, بینظیر زرداری نہیں تھا. تو ان کو تو خیر ابھی جو نہیں, وہ تو ظاہر ہے بینظیر بھٹو کا تو نام ڈیفینیٹلی تھا کیونکہ ان کے والد کی والدیت تھی نا, لیکن ابھی تو یہ دوسری ڈیبیٹ ہے. چلے سوال پہ آ جاتے ہیں. ہاں, ڈیبیٹ کی اور چلی جائے گی. ڈیبیٹ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام تو سب کریکٹ لیتے ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام تو ڈیفینیٹلی کریکٹ لیتے ہیں. شادی ہو گئی تھی نا زرداری صاحب سے, جی ٹھیک ہے نا جی, لیکن یہ اسلام میں بھی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیں, یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اگر آپ اس دنیا میں ہم والد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, آخرت میں ماں کے نام سے. آپ اتنا پرسنل کیوں ہو جاتی ہیں؟ نہیں, میں پرسنل کہا رہی ہوں, آپ نے خود دیکھیں میں ایک بات, میں نے ڈیبیٹ اس لیے چھیڑی ہے کہ میرے لیڈر کا نام آپ اس طرح لے رہے ہیں, اس کا کمپلیٹ نام لے لیں, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ اپوزیشن پارٹی تو نہیں ہے, میرے بھائی اپوزیشن پارٹی ہے. اچھا, پتہ نہیں بھٹو کے نام سے کیا تکلیف ہے؟ مجھے بالکل تکلیف نہیں ہے, وہ جو اوریجنل بھٹو ہے ڈیفینیٹلی. اوریجنل اور نان اوریجنل کا فیصلہ کرنے والے تو میرے خیال ہے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. اینی وے, بہرحال دیکھیں, وہ ایک میٹنگ کی بات ہو رہی ہے, اور میٹنگ کی بات اس طرح ہو رہی ہے کہ جناب علی شیخ رشید صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا, ٹھیک ہے. ہمارے ملک کی عسکری قیادت نے پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت سے ملنے کا فیصلہ کیا, جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. یقیناً ہمارے ملک کے آرمی چیف تھے, کوئی انڈیا کے تھے نہیں. جب انہوں نے اظہار کیا تو تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ بالکل جی, کسی ایشو پر بات کرنی ہے ہونا چاہیے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اچھا ہوتا کہ جب ہم کسی صوبے کے متعلق کوئی بات کرنے جا رہے ہیں, گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے تھے, تو پرائم منسٹر بھی ساتھ ہوتے. لیکن ہمیشہ کی طرح, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو اپنے علاوہ کسی کو معتبر سمجھتے نہیں, اپنے علاوہ کسی کو جو نا محب وطن سمجھتے نہیں, وہ سب کو ان کی نظر میں سارے غدار ہیں. تو انہوں نے اس میں بھی مناسب نہیں سمجھا, بہتر ہوتا آرمی چیف اگر عمران خان صاحب کو بلا لیتے تو ان کو بھی دعوت دیتے کہ میں جی اس میٹنگ میں آپ سے بھی ملنا چاہتا ہوں, تو زیادہ اچھا ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہوا کہ جب ایک پائلٹ کو چھوڑا گیا تو آرمی چیف نے ان کیمرہ بریفنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا. اس وقت تو واویلا کسی نے بھی نہیں کیا. اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان محترم عمران احمد خان نیازی صاحب نے
اس میٹنگ میں جانے سے اجتناب برتا تھا. اس وقت بھی آپ نے یہ تاثر دیا کہ جناب یہ سارے غدار ہیں, اگر ان غداروں سے آرمی چیف ملاقات کرتے تو پرائم منسٹر کو کیا تکلیف ہے؟ پرائم منسٹر بھی جا کے بیٹھے نا, یہ اسی ملک کے سیاستدان ہیں, صحیح غلط لوٹ گئے کھسوٹ گئے یہ فیصلہ آپ قانون کے اداروں پر چھوڑ دیں نا. آپ ان کو 88 سے پیپلز پارٹی کا احتساب تو آپ کر رہے ہیں نا. تو یہ ساری باتیں ایک طرف. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اگر کوئی میٹنگ آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے اور ایک حکومتی وزیر ایک پنڈورا باکس کھول دیتا ہے تو کس کے کہنے پہ کھولتا ہے؟ کیا اس میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی, ملک کی بقا کے لیے کوئی بات ہوئی ہوگی؟ آپ نے کیوں اس کو اس طرح جو ہے ڈسکلوز کر دیا؟ سٹیٹمنٹ تو نہیں ڈسکلوز کیے نا اس پر, کچھ بھی کیا, ایک پنڈورا باکس تو کھول دیا نا, ایک پنڈورا باکس تو کھول دیا نا. تو کیا اس وزیر سے کسی نے پوچھنے کی توفیق کی کہ جناب آپ نے یہ پنڈورا باکس کیوں کھولا؟ کیونکہ یہ آرمی چیف نے اگر کسی سے ملاقات کی تو وہ اسی ملک کے سیاسی لیڈران تھے, اچھے تھے برے تھے, قطع نظر اس بات کے کہ آپ کو پسند نہیں تھے, بٹ انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں اس میٹنگ میں بلاول صاحب نے کہا کہ آپ خاموش تھے, آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. آپ کیوں خاموش تھے؟ اگر آپ نے خاموش ہی رہنا تھا تو اس میٹنگ میں کیوں گئے تھے؟ اور اس میں حکومتی نمائندے بھی موجود تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ملاقات جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے, کوئی ملاقات کوئی چور دروازے سے ہوئی ہے, وہ ملاقات کوئی ڈھکی چھپی ہے. اس وقت ان حالات میں جب اے پی سی کے بعد آپ کو یہ بات کرنے کی توفیق کیوں پیدا ہوگی؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شیخ رشید صاحب جو شر پھیلانے کے لیے اس قسم کی باتیں میں سمجھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن میں دوبارہ سے سوال کی جانب آؤں گی. اقبال سان صاحب, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے جو آپ لوگوں نے ایک ایلائی فارم کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کا, جو کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہے, اس کی سربراہی کے لیے جو ہے رہبر کمیٹی سے بھی سفارش آ گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہترین شخص کوئی نہیں ہوگا لیڈرشپ کے لیے اس موومنٹ کی. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, کیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر سوچ لیا ہے وہی لیڈ کریں گے اس کو بھی؟ دیکھیں ابھی تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, رہبر کمیٹی نے اپنا اوپینین دیا ہے, یقیناً قیادت اس پر فیصلہ کرے گی اور بہتر ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان بھی اگر اس کو لیڈ کرتے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس بار ہم نے اے پی سی دیکھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا, اس سے پہلے جو اے پی سیز ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہوسٹ کی. ہو سکتا ہے آنے والی نون لیگ کر لیں. اچھا, مطلب کہ کوئی پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہے اس میں. اور اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی یو ناٹ شور کہ ویدر مولانا صاحب ریبر کمیٹی کی جو اوپینین ہے اس کی ایک اہمیت ہے. یقیناً ریبر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں وہ ممبران شامل ہیں اور ریبر کمیٹی نے اگر کوئی اوپینین اپنا دیا ہے تو یقیناً جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں اس پر غور کریں گے اور کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور وہ سب کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وہ سیٹسفائیڈ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ؟ کیونکہ اے پی سی میں ہم نے دیکھا وہ ذرا انسیکیورٹیز ان کی کچھ سامنے آ گئی تھیں. دیکھیں عموماً تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک مارچ کیا تھا جو اسلام آباد کی طرف, اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کی گئی یا ہو گئی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں اسٹانس بالکل کلیئر تھا کہ جناب ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. دیکھیں ایک حمایت کرنا اور ایک چیز میں شامل ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. تو اس وقت اس پہ اپوزیشن جو حکومتی بینچز ہیں ان کی طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی, جناب مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, مولانا کو دھوکہ دے دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اگلا اسی سوال پہ آنے لگی تھی, کیا ایسا تو نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ لوگ پھر اکیلا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ اکیلے فائٹ کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد پچھلے 12-13 سال سے جو اس کا خاصہ ہے مارکسسٹ کی پارٹی جو کہلاتی ہے, یقینی طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد اس میں تھوڑا سا گیپ آیا. 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ گئے اور وہ اس طرح ہوا کہ جناب کیونکہ سازشیں زیادہ تر یہیں سے پھولتی ہیں پھلتی ہیں تو لہٰذا میں یہ دروازہ بند کروں. 2013 کے بعد چونکہ بلاول بھٹو صاحب نے 2014 میں اپنا پولیٹیکل کریئر باقاعدہ جس کا آغاز کیا بازار قائد پر ایک جلسہ کر کے, اور آج 5-6 سال ہو رہے ہیں, اور جو بلاول صاحب کی جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ اس کے مدعا جو ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران بھی اب ہونے لگے ہیں اور نظر بھی آتا ہے. تو یقینی طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے اب اس کا ٹائم آنے لگا ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ خاصہ نظر بھی آئے گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس جانیں گے کہ کیا لگتا ہے ان کو, کیا یہ اے پی سی ان کے لیے ٹف ٹائم کریٹ کر پائے گی, اور یہ جو اوور آل موومنٹ ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہے اس کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل اے پی سی کا جو کچھ اسٹریٹجیز تھیں, اس کے بعد جو کانسیکوینسز آئے اور بیسیکلی رہبر کمیٹی نے کیا پرپوز کیا ہے, اور جو ایک موومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس پر ہم نے کچھ بات کی. پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ہی باٹل جانیں گے. جی امجد افریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوینا. اچھا, اس میں 2-3 باتوں پر میں ڈسکس کروں گا. اس میں جو
ایک میٹنگ ہوئی اس کی تقریباً آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے شاہد مسعود صاحب نے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں تمام جماعتوں کے لوگ تھے, حکومتی بھی اپوزیشن کے بھی لوگ تھے. تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے اب نیو خبر جاری کر دی کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں تمام لوگ تھے. اچھا, اس ٹائم نیشنل سیکورٹیز کے جو ایشوز تھے اس پر میٹنگ ہونی چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اور فوج کو ایک پیج پر اور عوام کو بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا. نہیں, وہ بتا رہے ہیں, آپ شاہد مسعود صاحب کا پروگرام دیکھیں, خان صاحب آ گئے تھے, تھوڑے لیٹ آئے تھے, اس میٹنگ میں شامل ہوئے. اور یہ میڈم وہاں پر موجود نہیں تھی, میڈم نہیں آئے, شہباز شریف صاحب نون لیگ کی طرف سے آئے, باقی ساتھی آئے. اچھا, وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی اس کے بعد اگلے دن ایک لندن سے ایک تقریر چلتی ہے, اور وہ اس ٹائم جو حالات ہے نیشنل سیکیورٹی کے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, معاملات ہیں مزید, اور کشمیر کے حالات ہیں, بارڈرز کے, گلگت بلوچستان کے, جو انڈیا پاکستان کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے رو کے ذریعے اور سلیپر سیلز کے ذریعے, آپ کو اس وقت ایک چیز پر جمع ہونا چاہیے تھا. ہم 25 تاریخ کو تقریر کرنے جا رہے ہیں, اقوام متحدہ میں بھی ہمیں ٹائم ملا ہے, وہاں بھی جا رہے ہیں, مگر آپ نے اس وقت ملک اور اپنی فورسز کے خلاف بولنا شروع کر دیا. یہ کس طرح کی, اور اے پی سی میں جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھی, کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ بھی ہے اینڈس کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوسٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی بیک فٹ پر ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پرابلم میں ڈال دیا, یا وہ اپنی ان کی ویل؟ دیکھیں, وہاں تو پرچیاں چل رہی تھی. مولانا صاحب نے جو پرچی پڑھی وہ بلاول صاحب کی تھی, شاید وہ بلاول صاحب کی پرچی میاں صاحب نے پڑھ لی لندن میں بیٹھ کر, تو وہ تو چل رہا تھا وہاں پر. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ملک کو کیا حاصل ہوا اور عوام کو کیا حاصل ہوا. اے پی سی بالکل آپ کریں, آپ ملک کے ایشوز پر کریں اے پی سی. حکومت اگر ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی, آپ اس کے خلاف, آپ اس کے جو مسائل وہ جو نہیں کام کر پا رہی, آپ اس پر اے پی سی بلائیں. مگر آپ ملک کے خلاف, ملک کی فورسز کے خلاف اے پی سی کر کر ایک پھر اس میں سب سے لمبی ایک 50 منٹ کی تقریر جاڑی جاتی ہے اور ملک کے خلاف بولا جاتا ہے, اور رات کو میٹنگ ہونے کے باوجود تو یہ ملک دشمن عناصر یہ کام کرتے ہیں. اور وہ جو اے پی سی بھی اس کے بعد جو صبح سب کی تقریریں ہم نے سنی, اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈران بلاول بھٹو صاحب کی اور میاں صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, یہ ٹائم نہیں تھا. خیر, ان چیزوں سے ملک کو پہلے بھی نقصان پہنچا ہے, آگے بھی نقصان پہنچے گا. تو انہیں اس وقت, اور یہ ایکسپوز ہو گئے عوام کے سامنے, ان کے جو دلوں میں جو بغض تھا, بغض عمرانی میں, یہ سب کچھ بول بیٹھے, جو ان کے دلوں میں تھا, جو یہ اس ملک اور اس ملک کی عوام کے لیے کرنا چاہ رہے تھے. انہیں چاہیے تھا یہ مل بیٹھ کر سارے معاملات کو حل کریں. ہاں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, میاں صاحب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. آپ کتنے حلقوں میں, تقریباً 90 حلقوں پر آپ کورٹس میں اس ٹائم پٹیشنیں ہوئی ہیں, جبکہ ہم نے جب 2013 کے بعد, الیکشن کے بعد ہم نے پٹیشن کی, تقریباً 150 پٹیشنیں ہم نے دائر کی, اور 90 جس میں 45 تو صرف پی ٹی آئی کی طرف سے پٹیشن کی گئی ہیں. آپ کیوں نہیں گئے کورٹ کے اندر؟ آپ نے کیوں نہیں, آپ لیگل فارم آپ کے پاس ہے نا, آپ نے اس ملک کے اداروں میں 20 سال آپ نے یہاں حکومت کی ہے, آپ کو چاہیے تھا آپ اس ملک کے ادارے اس طرح کے بنائیں, قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں, آپ نے یہ چاہیے تھا. مگر آپ ملک کے خلاف جا رہے ہیں, آپ دوسری طاقتوں کو اس وقت مضبوط کر رہے ہیں اپنے ملک کے اوپر. یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے 2 ڈیفرنٹ سٹانس آ رہے تھے ملاقات کو لے کر ہی عسکری قیادت کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ بالکل, ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے آ گئے. دوسرا, اس میں 2 دھڑے شیخ صاحب نے یہ شین لیگ اور نون, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک تجزیہ کیا تھا اور ٹھیک خبر تھی, وہ ایکسپوز ہوگی, عوام کے سامنے آ گئی. اب یہ باپ بیٹی جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے جو اتحادی ہیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے. صحیح ہے, اگر اس میں شہباز شریف بعد میں آ کر وضاحتیں دیتے رہے, وہ پوری تقریر آپ ان کی سنیں, وہ وضاحتیں دے رہے تھے کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں, اس طرح سے نہیں, تو یہ ایکسپوز ہوئے. اچھا ہوا, عوام کو پتہ چل گیا. انہوں نے ان کے جو نوکر ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے, اس ملک کا, ہمارا غریب عوام کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کر گئے, اربوں کے حساب سے انہوں نے اس ملک کو نقصان دیا ہے. تو یہ چور ہیں, یہ اس ملک کے
خلاف یہ جس طرح سے میں تو آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ان پر بین لگانا چاہیے. جس طرح سے بانی ایم کیو ایم پر بین لگایا گیا, اس پر بھی بین لگانا چاہیے. کیا نواز شریف صاحب نے خود کو دوسرے بانی جو ہے بنا دیا, جس طرح بانی ایم کیو ایم تھے اسی طرح اپنے آپ کو کنٹریبیوشن؟ دیکھیں ان کی تقریروں سے تو ایک مفرور ملزم جو باہر ملک بیٹھا ہوا ہے اور بیماری کو سامنے رکھ کر انہوں نے واپس دوبارہ نہیں آنا پاکستان میں, انہوں نے وہ تقریر کر کے ثابت کر دیا. لیکن لانا تو آپ لوگوں نے نا, بالکل ہم لائیں گے, ہماری ایجنسی, ہماری فورسز, حکومت, آپ کی ایگزیکٹو باڈی کا عمل دخل ہوگا نا, آپ لوگوں نے ان کو جانے دیا. حکومت, کورٹس, تمام چیزیں. دیکھیں ہم اگر روک لیتے تو کہتے میاں صاحب بیمار تھے, یہی عوام نے شور شرابہ ڈالنا تھا کہ میاں صاحب بیمار تھے, یہ خان صاحب نے اتنا ظلم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. عبید شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوالات کھڑے کر سکتے ہیں, وہ ایف آئی اے کے اوپر بات کر سکتے ہیں, نیب کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ایگزیکٹو باڈی کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ان کی طبیعت بھی درست دکھائی دیتی ہے, لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکتے. ہاں, ان کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہیں کہ وہ بیچارے کسی وقت بھی موت کے منہ میں جاتے ہیں. ویسے جو پپایا لیف جوس ہے وہ پلیٹلیٹس کا ریشو جو ہے وہ آپ کا مینٹین کر فکس کر دیتا ہے. پتہ نہیں کون سے پپائے کھائے انہوں نے, پاکستانی کھائے یا وہاں کے کھائے, جو ان کے پلیٹ آپ دیکھیے نا, گھوم 1 دن کے لیے بھی وہ ہاسپٹل نہیں گئے. اور کورٹ نے ان سے پوچھا, میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے, لوگوں تک رپورٹ نہیں ہوتی, صحیح جاتی نہیں ہے. کورٹ نے کہا اگر ان کا ایک ایکس رے بھی ہوا ہے تو وہ بھی پیش کریں. ایکس رے, اگر ایک ایکس رے ہوا ہے تو وہ بھی پیش کرے, وہ بھی نہیں تھا میڈیکل ریکارڈ کے نام پہ. پھر بعد میں لیٹر لے کر آئے ڈاکٹرز کا, جی ان کو ٹریول نہیں کرنے کے لیے ایڈوائز کیا گیا. بہرحال چلے, اس وقت بات یہ ہے کہ میری ایک رائے ہے کہ یہ جو اے پی سی وے پی سی ہے, یہ اے ایم ڈی یہ جو بنائی گئی, ہم تو پی ڈی ایم نواب رسول صاحب کے زمانے سے یہ دیکھتے رہے, رپورٹنگ کرتے رہے اس کی. مشتاق صاحب کے گھر پہ جمہوری وطن پارٹی کی اجلاس ہوتے تھے, وہ تو تھے بھی ایک ایسی شخصیت, ان کے سب پیچھے سب جمع ہو جاتے تھے. یہاں تو جوتوں میں دال بٹے گی, یہاں تو لیڈرشپ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون کرے گا. سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مذہبی جماعتیں لوگوں کو باہر نکال سکتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو تھوڑے لیڈ دو. اور ہم نے لیکن کیا نکال پائیں گی؟ مولانا رحمان صاحب نے تو پہلے بھی مارچ کے دعوے کیے اور اے پی سی کی باتیں کی, لیکن کیا وہ کراؤڈ پل کر سکے؟ دیکھیں کچھ نہیں ہونا. وہ جب انہوں نے کراؤڈ پل کیا, کچھ لوگوں کو لے گیا پیچھے سے نون لیگ نے, اور انہوں نے پریشر بلڈ کر کے ڈیل کر لی. لیکن کمپیریٹیولی پورے ملک کی جو انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا کہ پورے ملک میں کراؤڈ پل کریں گے, پورے ملک میں تو کراؤڈ پل نہیں ہوا. جو تھوڑے بہت وہ لوگ جمع کر کے لائے, وہ بلاول صاحب نے کہا اوباڑو تک خدا حافظ ٹاٹا, یہاں سے آپ کو کہا جی آپ بس روانہ کر دیا ہم نے. ادھر سے نون لیگ والے آئے تھے, انہوں نے کہا ہم بندے بھیج رہے. بعد میں انہوں نے ڈیل کی, ایک دم بھانڈا پھوڑا کہ جی بہت میاں صاحب ایک فساد کھڑا کر دیا کہ جی پہلے سے ڈیل پکا کے رکھی تھی انہوں نے. جب مولانا پہنچ گئے تو انہوں نے وہ ڈیل پھوڑ دی کہ جی یہ بہت شاندار, میاں صاحب کو موت آنے والی ہے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے. میاں صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے آرام سے. مولانا آخر میں پھر وہ کیا کیا, انہوں نے اسی تنخواہ پہ واپس. حالانکہ اگر پلیٹلیٹس اس پر جو ہے نون لیگ کی قیادت بہت زیادہ جو ہے ان کو برا لگتا ہے اس پر بات کرے, تو اگر پلیٹلیٹس کا لیول یا ریشو کم ہو جائے تو ایک انسان اپنے نارمل پیروں پہ بھی نہیں چل سکتا. بلیڈنگ ہوتی ہے, بلڈ کلوٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا نا. میڈیکل کنڈیشن پر بات نہیں کرتے. دیکھیں آپ پولیٹیکل اسٹیٹس پر بات کریں, اوورآل پریزنس سے تو پتہ چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ان دونوں جماعتوں نے دھوکہ دیا. ابھی بھی وہ ان کو کہتے ہیں, وہ پکچر بھی کافی وائرل ہوئی تھی کہ وہ ویل چیئر سامنے تھی, لیکن وہ خود ہی چل کر گئے تھے جہاز میں بیٹھے بڑے مزے سے, تمطراق کے ساتھ, اور فروٹ رکھے سامنے اور کھائے چارٹر فلائٹ لے کے. بہرحال اب ٹھیک ہے, لوگ اگر بیوقوف بنتے رہیں, لوگ بہلتے رہیں ان کے میاں صاحب سے, ان کی باتوں سے, ان کی مریم بیوی کی باتوں سے. یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا, اس اے پی سی کا کوئی خاص نتیجہ نہیں آئے گا. میں یہ زور دوں گا. اور یہ اچھا جو ایجنڈا ہے اے پی سی کا, لاسٹ اے پی سی میں تو کوئی اسپیسیفک کوئی ایجنڈا ہم نے نہیں دیکھا, لیکن اس دفعہ ایجنڈا ہے اور پوائنٹس بھی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ کافی پروڈکٹیو پوائنٹس اور ایجنڈا ہے؟ دیکھیں جمہوریت کی حوالے کے حد تک تو بات آپ کریں نا, تو تمام جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا جمہوری عمل میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور الیکشنز کے پروسیس میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر میں آپ کو قیمے والے نان پہ خریدتا ہوں تو میں بھی انفلوئنس کر رہا ہوں, پری پول ریگنگ کر رہا ہوں. اگر میں آپ کو پیسے دے کے ذات پہ, برادری پہ, فرقے پہ ووٹ لے رہا ہوں تو بھی پریشر کر کے لے رہا ہوں, تو بھی یہ پری پول ریگنگ ہے. یہ بھی فیئر الیکشن نہیں ہے. الیکشنز فیئر ہونے چاہیے. اس کے لیے اگر اپوزیشن کبھی سنجیدہ ہو, لیکن ایسا کبھی ہے ہی نہیں, کوئی سنجیدہ نہیں ہے یہاں الیکشنز کے معاملات میں, اور نہ ہی گورننس کو بہتر بنانے میں. میں یہی بات کہہ رہا تھا, جو بات انٹرپٹ ہو گئی
تھوڑا میں رہ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس APC سے اگر عمران خان صاحب یا حکومت اس کو کوئی چیلنج سمجھتی ہے نا اپنے لیے, تو اپنی گورننس کو امپروو کرے. اصولی بات یہ کہ اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے لوگوں کو ڈیلیور واقعی کیا ہوتا تو آج عمران خان صاحب اس کرسی پر نہیں بیٹھے ہو سکتے تھے. لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی سوچتے نہیں ہیں, اپنا اقتدار لمبا کرنے کی سوچتے ہیں, اپنے پیسے کمانے کی سوچتے ہیں, اپنی طاقت بڑھانے کی سوچتے ہیں, اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی سوچتے ہیں. لوگوں کا تو سوچتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا نہیں سوچتے. اقبال سان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر APC کے بعد یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میزبانی کی APC کی, اور کس منہ سے کی؟ کراچی تباہ حال ہے. دیکھیں الوینا, پہلے تو میں بالکل اس پر آؤں گا, لیکن میرے بھائی نے, امجد بھائی نے اور شاہ صاحب نے جو باتیں کی, میرے خیال ہے نون لیگ کا اگر کوئی نمائندہ یہاں بیٹھا ہوتا تو بہت اچھی طرح وضاحت کرتا کہ جناب وہ کیوں گئے, پلیٹلیٹس کا کیا ایشو تھا اور کیسے بیمار ہو. لیکن وزیر صحت پنجاب جو ہے وہ خاتون کیا نام ہے ان کا, سمینہ یاسمین راشد, وہ بارہا کہتی ہیں کہ جو ان کی جو رپورٹس دی تھیں وہ بالکل جینون ہیں. خان صاحب نے خود ڈاکٹر بھیجے تھے جناب چیک کرنے کے لیے, اپنے ڈاکٹر بھیجے تھے جناب دیکھیں جی میاں صاحب جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو میرے خیال ہے خان صاحب کو اپنے ڈاکٹر نے بھی ماموں بنایا. پورے پاکستان میں حکومت کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے صحیح رپورٹ کرتا. نہیں, لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے سٹیٹمنٹ یہ نہیں دیا تھا. اس کے بعد جب ایک پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون سے جب پریشر آیا تھا تو اس پر یہ بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا, سن لینا, تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے جینوئنلی تو پھر عوام کا یہ ریاکشن آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ظلم کیا. دیکھیں میری بات سنیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ نون لیگ کے پریشر میں آگے آپ نے ریلیز کر دیا, یا تو آپ یہ کہیں کہ جو رپورٹس آپ کو بتائی گئی تھی آپ کے اداروں نے بتائی تھی وہ جھوٹی تھی. نہیں, اس پہ ایک تیسری تھاٹ بھی ہے, تیسری تھاٹ بھی اس پہ ایک ہے. تو اچھا دیکھیں, اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آج کوٹے کیا کہہ رہی ہیں جناب آپ نے ان کو چھوڑا تھا, آپ ہی لے کر آئے, ہم نے تو اجازت نہیں دی تھی. حالانکہ اس اجازت کو آپ دیکھیں نا, جو ایگزیکیوشن ہے وہ ایگزیکٹو باڈی کرتی ہے, لیکن آرڈر کہاں سے آتا ہے؟ کورٹ سے آتا ہے. کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہے اس میں, اس میں سب ہیں, اقبال صاحب سب ہیں. بات صحیح ہے. لیٹ می ایکسپلین. تینوں سائڈ سے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کیا. ایک ہی جملہ کنفیوژن دور ہو جائے نا. ایک لیٹ می ایکسپلین. اجازت حکومت نہیں دی ہے, حکومت نے ایک بانڈ مانگا تھا, بانڈ کے مانگنے کے مطالبے کو لے کے نون لیگ سپریم کورٹ گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی کہ یہ مانگنا غلط ہے. اس پر انہوں نے پوچھا کس قانون کے تحت مانگ رہے, بس اتنی بات ہے. اجازت حکومت نہیں دی ہے. اچھا, اجازت حکومت نے دی, ACL سے نام حکومت نے نکالا, چھوڑا, رپورٹ تک چھوڑوایا, خود رونا پیٹنا کس بات کا کرتے ہیں یہ؟ دیکھیں وہ صحیح تھے, وہ غلط تھے, اٹ مینس کہ آپ کی گرپ آپ کے صحت کے اداروں پر بھی نہیں تھی. آپ اتنے نااہل تھے کہ آپ ایک مریض کو ڈائگنوز نہیں کر سکے کہ وہ جینوئنلی بیمار ہے یا وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ بیوقوف بن گئے, یا تو پھر آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کی کیا بات چیت ہوئی تھی نون لیگ کے ساتھ اور کس کے پریشر میں آپ نے ان کو جانے دیا. آپ وضاحت کر دیں. اب رونا پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر میاں صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہیں, وہ صحت مند ہیں نہیں ہیں وہ جانے, ان کی پارٹی جانے, میاں صاحب جانے, لیکن مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ باتیں, ہم یہاں پہ نون لیگ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے اور یہاں بیٹھ کے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, جبکہ یہاں پہ ٹوٹل فیلئر PTI کی حکومت کا ہے, ٹوٹل ناکامی ان کی ہے اور ان کے اداروں کی ہے, اس پر ہم بات کرتے نہیں ہیں. اس پہ آ جاتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے کراچی تباہ حال ہے, سندھ میں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیسے میزبانی کر رہی ہے APC کی؟ دیکھیں کراچی جو حالیہ بارشیں ہوئی اس میں کراچی کا برا حال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, سنیں کراچی کے ڈائنامکس بہت, اگر کراچی واحد شہر ہے کراچی جس کے اندر وفاق کی اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ PTI کر رہی ہے, شہر کی کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ MKM کر رہی ہے, صوبے کی کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور ذمہ داری صرف پاکستان پیپلز پارٹی پر آتی ہے. یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. نہیں, ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ نہیں آتی صرف. اقبال خان صاحب دیکھیں, پروونشل گورنمنٹ ہے نا, پروونشل گورنمنٹ کیا سپروائز نہیں کرے گا؟ اختیار ہے ان کے پاس, ہے نا رائٹ, مین تو انہی کے پاس ہے. انکار ہی نہیں کر رہا نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جس طرح کراچی میں پرفارم کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر پائیں, کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کراچی کی جو 60% لینڈ ہے اس کی ذمہ داری وفاق کے حوالے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کراچی کے اندر KPT کی کتنی لینڈ ہے, ریونیو کی کتنی لینڈ ہے, کینٹونمنٹ کی کتنی لینڈ ہے, DHA کس کے کھاتے میں آتا ہے, تو آپ لوگ حل نکالے نا. یہ بہت اچھی بات کی ہے, صرف پیپلز پارٹی بنا دے, صرف پیپلز پارٹی حل نکالے. نہیں, آپ پروونشل گورنمنٹ ہے نا, آپ پروپوز کریں نا. اقبال صاحب دیکھیں, بینگ اے پروونشل گورنمنٹ
آپ سن نہیں رہے نہ سمجھ رہے ہیں میرا سوال. میں آپ سے سمپل یہ کہہ رہی ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کریں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں جب آپ لوگ کو اتنا گلا اور شکوہ ہوتا ہے تو ایک حل تلاش کر کے, اقبال صاحب حل تلاش کر کے الوینا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. میں ایک پوائنٹ میں نے نوٹ کیا تھا یہاں پر, میں اس طرف میں کنیکٹ کروں گا دونوں چیزوں کو. کوئی بھی جواب نہیں دیتا مجھے, میں جواب دے رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں, کہ آپ لوگ حل بتا دیں نا. میں آپ کو جو حل یہ دیں کہ شہر کے ساتھ زیادتی کو بند کریں, اس شہر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو کھلواڑ کرتی ہے اس کو بند کر دیں. تو سب کچھ آپ لوگ کریں, جو بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں الوینا میری بات آپ سنیں نا, آپ بالکل پارٹی بن جاتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارٹی نہیں بنی, نہیں, میں آپ سے آئیڈیا مانگ رہی ہوں کہ آپ لوگ آئیڈیا آپ سنیں گے تو میں بات مکمل کروں گا نا. میں الوینا میری بات سنیں, اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے جو اس شہر کے اندر مینڈک دیا گیا پی ٹی آئی کو 2015 کے الیکشن میں, لوکل باڈی کے الیکشن کے اندر اس کی نمائندگی کیا تھی پی ٹی آئی کی, 0/0. آپ مجھے بتائیں, اس کو قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں دے دی گئیں, میجورٹی سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ان کو دے دی گئیں, پھر آپ اس کا رزلٹ مانگے دوسری سیاسی جماعتوں سے, تو خدا رہے اس شہر کے ساتھ کھلواڑ کو بند کرنا پڑے گا. آپ نے ابھی میری ایک گفتگو کے دوران ایک کہا کہ جناب ایک شخص جو تھا وہ محب وطن نہیں تھا, غدار تھا, اس کا نام تھا الطاف حسین. ٹھیک ہے جی, آج ہم سب کہتے ہیں جی الطاف حسین نے جو ہے غداری کا مرتکب ہوا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے اس کو کنیکٹ کیا میاں صاحب کی تقریر سے, جو میاں صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الطاف حسین نے یہ تقریر جو ابھی ہوئی ہے چند سالوں پہلے, 2-4 سال پہلے, کیا الطاف حسین نے یہ کام پہلی بار کیا تھا؟ الطاف حسین نے پاکستان کا جھنڈا جلایا 1976 میں, کیوں نہیں کہا غدار ہے؟ پھر دوسری بار جھنڈا جلایا 1986 میں, پھر کیوں نہیں کہا غدار ہے؟ پھر وہ پاکستان کے نقشے پر کلاڑی چلاتے تھے, کیوں نہیں کہا غدار ہے؟ آپ نے 35-40 سال اس شہر میں بلا شریک غیر اس کو زمینی خدا بنا کے آپ نے پیش کیا, اور جب آپ کو ڈکلیئر کرنا تھا آپ نے 1 سال میں اس کو لپیٹ دیا. تو اس شہر کے ساتھ یہ کھلواڑ خدا کے لیے بند کر دیں. ٹھیک ہے, ہمیں پروگرام میں ڈاکٹر افنان اللہ نے بھی جوائن کیا, پاکستان مسلم لیگ نون سے. آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر افنان. ہم اے پی سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو اوور آل اے پی سی کی سچویشن ہم نے سامنے دیکھی, اس کے بعد فردر کانسیکوینسز کیا رہے, اور بیسیکلی کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور رہبر کمیٹی کا جو ہے اس کے اوپر کیا سٹانس ہے, وہ کس کو چاہتے ہیں کہ اپوائنٹ کریں ایز اے لیڈر. پاکستان پیپلز پارٹی سے میں اقبال خان صاحب سے بات کر رہی تھی, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی, کیا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس گفتگو میں؟ دیکھیں میرے بھائی جو بات کر رہے تھے, یہ اس میں کافی حقیقت تو ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھلواڑ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ پارٹیوں کو بنایا جاتا ہے زبردستی, یا کہتے ہیں الیکشن جتوایا جاتا ہے, پھر جب وہ جس بھوت کو یا جس جن کو وہ بناتے ہیں وہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, پھر اس شہر کے لوگ جو ہیں اس کو پھر خمیازہ بھگتتے ہیں, پھر ہم سیکھتے نہیں اپنی غلطیوں سے, پھر ہم ایک نیا بھوت ایک اور بنا دیتے ہیں, اور پھر ہم اب اس بھوت کا جو ہے وہ جو معاملہ ہے وہ اس کو بھگت رہے ہیں عوام. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کی ریپرزنٹیشن ہے. اگر عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کسی اور کی ہے, تو پھر وہ جس کی ہیں اس کے مفادات کو ہی وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور یہی مسائل ہمارے ملک میں پچھلے 74 سال سے چل رہے ہیں. اور اسی مسئلے کو ہی میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی اٹھایا ہے کہ دیکھیں, نہ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا, نہ قائد اعظم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ ملک جو ہے چند لوگوں کی ذاتی مفادات کے لیے. ڈاکٹر افنان, ایک کنفیوژن پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف سے جس طرح بات ہو رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی, جو آپ کی اعلیٰ قیادت ہے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ایک ہی میٹنگ کا ہمیں معلوم ہے, جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, میٹنگ صرف ان کی ہوئی ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. کچھ کنفیوژن آ رہی ہے, کیا یہ واقعی یہ درست ہے کہ 2 دھڑے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں؟ دیکھیں, دھڑا تو پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک ہی ہے, اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا دھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی دھڑا نہیں ہے. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر سب متحد ہیں. اب جہاں تک بات رہے گی ان ملاقاتوں کی جن کی آپ نے بات کی ہے, تو اس کے اوپر آج مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان آ گیا ہے کہ ایسی ملاقاتیں ہونی نہیں چاہیے, ایسی ملاقاتوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ پھر اس سے جو ہے وہ سیاسی جو عوامی نمائندے ان کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے, اور جن سے ملنے گئے ہیں ان کی ساکھ بھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ بھی ڈاکٹر افنان, یہ سٹیٹمنٹ بھی مزید اور کنفیوژن بڑھا رہا ہے, کیونکہ میٹنگ تو آبویسلی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بھی ہوئی ہے نا. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا جو پس منظر دیا گیا ہے وہ تو یہی دیا گیا ہے نا کہ
گلگت بلتستان کا ایک ایشو ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی الیکشن بھی ہونا ہے، اور شاید ابھی اس بات کنفرم نہیں ہے لیکن شاید اس کا اسٹیٹس بھی چینج کیا جائے، اس کو صوبہ بنانے کی طرف معاملہ لے کے جایا جائے. تو اگر یہ معاملات ہوں تو ان کے اوپر کانفیڈنس میں لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو بھی آنا چاہیے وہ پارلیمنٹ کے پاس آنا چاہیے، پارلیمنٹیرین کے پاس. ڈاکٹر عفنان، جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے اس پر بھی کافی کرٹیک سامنے آئی، یہ کہ ایک کنوکٹڈ ہیں اور کنوکٹڈ مجرم کی 1 گھنٹے تقریر نشر ہونا ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. انہوں نے بہت سینسٹیو گفتگو کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی میں جو سچویشن آپ لوگ کے ساتھ ہوئی، کچھ رفٹ آپ کی اور حساس اداروں کے درمیان پیدا ہوئی، کیا وہ دوبارہ رفٹ سامنے آئے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جس جج نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا تھا، اس نے یہ خود کہا کہ میرے پہ پریشر تھا اور میری ویڈیو تھی، اور پھر اس جج کو آپ نے دیکھا کہ اس کو نکال بھی دیا گیا. تو اس ڈیسیجن کے اوپر اگر آپ کنوکشن بلڈ کریں گے تو اس کو نہ اس کی کوئی مورل اور ایتھیکل ویلیو نہیں ہے. لیگل ویلیو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی مورل اور ایتھیکل اسٹینڈ اس کا کچھ نہیں ہے. اب جہاں تک بات رہ گئی مفرور ہونے کی، وہ تو عمران خان صاحب بھی مفرور رہے، اور مفرور ہوتے ہوئے بھی ان کی تقریریں پورے پاکستان میں 6-6 8-8 گھنٹے چلائی گئی. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے سارے پاکستان کے سامنے سول کنوکشن ثابت ہونے کے بعد تو معاملہ بدل نہیں جاتا؟ نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں، ایک جج مجھے کسی کو پھانسی کی سزا دے اور بعد میں پتہ چلے اس جج نے پیسے لیے ہوئے، یا اس جج نے جو ہے وہ تو اس کی تو آٹومیٹکلی یہ کہتے ہیں اسٹینڈ، کیا کہتے ہیں وہ، جج اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. تو پھر اس کے اوپر آپ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہی تو ہم بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، جس کی بات ہماری کہ بھائی اگر ہم نے کرپشن کی ہوتی تو پھر آپ ججوں کو کیوں بلیک میل کرتے ہیں؟ آپ جا کے جو معاملہ ہے اس کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں اور جو قانون کے مطابق کارروائی کریں، اور پھر آپ ہمیں ماننا پڑتا. لیکن جب آپ دیکھیں اس ملک کی ایک میں بات ایڈ کر لوں، ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ وہ اپنا وہ بنا دیا، ہائی جیکر بنا دیا، یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. اس کے اوپر سزائے موت دے دی، اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ اس کے اوپر پوری حیات نہ اہل کر دیا. تو دیکھیں، یہ تو آپ اگر جا کے کسی کی آرم ٹوسٹنگ کر کے کسی کی ویڈیو نکال کے کوئی فیصلہ لے لیں تو اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے بنیادی طور پہ. اس فیصلے کی ضرور حیثیت ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جسٹ طریقے سے ہو. ٹھیک ہے جی امجد افریدی صاحب، کوئکلی وائنڈ اپ کی طرف ہم نے جانا ہے. اچھا، میرے بھائی نے اقبال بھائی نے چیزیں مانی بھی کہ ہم سندھ کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے. دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی کو بلانا چاہیے تھا، یہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ اے پی سی بلائیں، سندھ کے حالات پر بلائیں، تو وہ شہر کے لیے بھی اچھا ہوتا. اور اگر یہ بلدیاتی اداروں کو فنڈ دیتے، اگر یہ ایم پی ایز کے کک بیکس کو سائڈ پر رکھتے، اس عوام کے لیے سوچتے، اگر ان کو فنڈ دیتے تو کراچی کی آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. تو انہوں نے وفاق نے 10 ملین فنڈ دیا، جو کوڈ پیپلز پارٹی کی حکومت سے پوچھ رہے کہ وہ کہاں گئے، کہاں لگے، تو یہ حالات نہیں ہوتے کراچی کے. تو میرے بھائی نے دوسری بات کی کہ الطاف حسین کے حوالے سے تو دیکھیں 96 میں اگر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تو وہ 3 بار ان کا اتحادی رہا. 76 میں انہوں نے اگر جھنڈا جلایا تو وہ 3 سے 4 بار ان کی گورنمنٹ میں اتحادی رہے ان کے. انہوں نے کیا کیا؟ آج نواز شریف صاحب ان کے کلیگ ہیں، ان کے پارٹنر ہیں اے پی سی میں، یہ سارے ایک سب مشاورت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ہے، سب ایک ساتھ. بہت بہت شکریہ امجد افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمیں پروگرام میں ڈاکٹر عفنان اللہ نے جوائن کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے. پروگرام میں ہمارے ساتھ اقبال سان صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا عبید شاہ صاحب نے تجزیے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.